नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज आप सुनेंगे राजेंद्र सिंह बेदी का खाका, जिसे लिखा है कन्हैया लाल कपूर ने। राजेंद्र सिंह बेदी का नाम ज़बान पर आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे यह नाम नहीं, नगमा है। बेदी वाकई खुशनसीब है। वो एक खूबसूरत रफ़ीक हयात के अलावा एक खूबसूरत नाम का भी मालिक है। मैंने पहली बार यह नाम अदबी दुनिया के सालनामे में पढ़ा और मुझे इस नाम पर बेख्तियार प्यार और रश्क आया। जिस शख्स का नाम राजेंद्र सिंह बेदी हो, मैंने सोचा उसे वाकई बहुत बड़ा अदीब होना चाहिए। इस नाम में शेरियत और मौसीकियत है। ये नाम नहीं, छोटी बहर में लिखी हुई गज़ल का मिसरा है। 1939 की सरमा की एक शाम को मैं कृष्णचंद्र के वाक़े 1939 की सरमा की एक शाम को मैं कृष्णचंद्र के मकान वाक़े मोहिनी रोड लाहौर पर बैठा हुआ था कि अचानक दो नौजवान कमरे में दाखिल हुए। दोनों निक्कर और कमीज पहने हुए थे और रावी पर बोटिंग करके आ रहे थे। कृष्णचंद्र ने दोनों का बड़े खुलूस से इस्तकबाल किया। उनमें से एक गंदुमी रंग और दरमियाने कद का सिख नौजवान था, जो ज़रूरत से ज़्यादा सितमज़दा नज़र आता था। कृष्णचंद्र ने मेरा उसे रस्मी तारुफ कराते हुए कहा, आप मशहूर अफसाना नवीस राजेंद्र सिंह बेदी हैं। एक लहजे के लिए मुझे महसूस हुआ कृष्णचंद्र मेरा मजाक उड़ा रहे। भला ये मामूली सा, यूं ही सा बेचारा सा शख्स राजेंद्र सिंह बेदी कैसे हो सकता है? मैंने उसके खद्दो खाल का जायज़ा लिया। एक आम सा चेहरा, खुशनुमा सी छोटी सी दाढ़ी और अजीब सी आंखें। ऐसी आंखें जिन्हें ना अच्छा कहा जा सकता है ना बुरा, जिनमें जहानत के बजाय मजलूमियत और बेचारगी की झलक है। जैसे वो आंखें बड़े मध्यम और धीमे अंदाज में कह रही हों, तुम देख रहे हो, राजेंद्र सिंह बेदी इंसान नहीं, फरिश्ता है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में फरिश्तों के लिए कोई जगह नहीं। 10-15 मिनट बैठने के बाद राजेंद्र सिंह बेदी और उसका साथी जो धर्म प्रकाश आनंद था, रुखसत हुए। कृष्णचंद्र ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, काश इतना अच्छा अफसाना नवीस डाकखाने में अपना वक्त बर्बाद न करता। डाकखाने में? या इलाही, ये कृष्णचंद्र क्या कह रहा है? बेदी जैसा अफसाना नवीस और डाकखाने में? डाकखाने में वो क्या करता है? मैंने पूछा। मामूली मुलाजिम है। कृष्णचंद्र ने ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जिसमें मातम का गुमान होता है। ये मेरी राजेंद्र सिंह बेदी से पहली मुलाकात थी। उसी साल क्रिसमस के दिनों में मुझे एक दफ़ा जनरल पोस्ट ऑफिस में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा है खिड़की के पीछे राजेंद्र सिंह बेदी बैठा हुआ बिजली किसी तेज़ी से खतूत और लिफाफों में मोहरें लगा रहा है। एक लिफाफा, दूसरा लिफाफा, तीसरा लिफाफा, चौथा लिफाफा। लिफाफों का सिलसिला है कि ख़त्म होने में नहीं आता। कभी कभार वो दाएं तरफ लगी हुई घड़ी पर उचटती नज़र डाल लेता और फिर उसी बर्क रफ्तारी से मोहरें लगाने लगता। ये मंजर देखकर मेरा दिल बैठ गया। एक आध बार सोचा कि उसके करीब जाऊं, लेकिन हिम्मत न हुई। राजेंद्र सिंह बेदी एक लंबे अरसे तक डाकखाने में मोहरें लगाता रहा और साथ साथ उर्दू अफसाना नवीसी पर अपनी अजमत की मोहरें ज़ब्त करता रहा। और उसके अलावा उसके बेशतर अहबाब कफ़े अफसोस मलते रहे कि कुदरत ने उसके साथ कितना खौफनाक मजाक किया है। 1940 में जून की एक शाम को महेंद्र नाथ मेरे घर आया
اور بڑے اداس لہجے میں کہنے لگا، جب سے بیدی کا تبادلہ لاہور چھاؤنی ہوا ہے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، چلو آج بیدی کے پاس چلتے ہیں۔ مہندر ناتھ کی بیدی سے اس ناگہانی عقیدت کا راز میری سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ اکثر میں اور مہندر کرشنندر کو چڑھانے کے لیے بیدی کی برائی کیا کرتے تھے۔ کرشنندر پلنگ پر لیٹے ہوئے، مہندر اور میں فرش پر، ہم دونوں سے کوئی ایک بیدی کو زیر بحث لے آتا۔ مہندر: یار یہ بیدی بالکل فراڈ ہے، پنجاب کا سب سے بڑا فراڈ، خدا جانے لوگ اسے افسانہ نویس کیوں سمجھتے ہیں۔ میں: لوگ تو بالکل جاہل ہیں مہندر، پھر اتنے جاہل بھی نہیں، دراصل وہ بیدی کو بناتے ہیں کہ لے بھائی تو بھی افسانہ نویس ہے۔ کرشنندر: شیطان کیا بھگ رہا ہے، بیدی کی عظمت میں شک کرنا کفر ہے۔ میں: اور بیدی پر ایمان لانا ذہنی دیوالیہ پن ہے۔ مہندر: کتنا الجھا ہوا اسلوب بیان ہے بیدی کا۔ میں: بالکل جیسے مہندر: ہاں جیسے۔ میں: جیسے کیسوں میں کنگھی کرتے وقت کنگھی الجھ کر رہ جائے۔ کرشنندر: بکواس مت کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق فتوے مت دیا کرو۔ مہندر: کرشن جی آپ تو خواہ بیدی کی طرفداری کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جیسے افسانے بیدی لکھتا ہے اسے بہتر افسانے میں لکھ سکتا ہوں۔ کرشنندر: لکھ سکتے ہو تو لکھتے کیوں نہیں، بیدی نے تمہیں منع کیا ہے کیا؟ مہندر ناتھ نے اس وقت تک لکھنا شروع نہیں کیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ بیدی سے بہتر افسانہ لکھنے کے رقیبانہ جذبے نے مہندر ناتھ کو افسانہ نویس بنا دیا، اور جب مہندر ناتھ نے شروع میں افسانے لکھے تو اسے بیدی پر ایمان لانا ہی پڑا۔ چنانچہ میں اور مہندر نے فیصلہ کیا کہ آج بیدی کی یہاں ایک دلچسپ شام گزاری جائے۔ 6 بجے کے قریب ہم لاہور چھاؤنی میں بیدی کے مکان پر پہنچے۔ پتہ چلا کہ بیدی صاحب ابھی ڈاک خانے سے واپس نہیں آئے۔ ڈاک خانے گئے، بیدی نے نہایت لجاجت سے کہا، آج کام کچھ زیادہ ہے، 6:30 بجے سے پہلے فارغ نہ ہو سکوں گا۔ ہم دونوں کے گھر پر انتظار کرتے رہے۔ 6:45 بجے بیدی ڈاک خانے سے لوٹا۔ ہم اسے لان تان کرنے لگے، ڈاک خانے کی ملازمت میں رکھا کیا ہے، اسے ترک کیوں نہیں کرتے؟ کب تک یہ عجیب و غریب مذاق برداشت کرتے رہو گے؟ بیدی بھیگی بلی بنا ہماری ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا۔ کبھی کبھی ایک پھیکی ہنسی کے ساتھ کہہ دیتا، ملازمت چھوڑ دوں تو کیا کروں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، 2-3 بچے ہیں، ایک بھائی کالج میں پڑھتا ہے، میری انگریزی کی تعلیم معمولی ہے، کوئی دوسری ملازمت ملے گی نہیں۔ ہم نے اسے کئی مشورے دیے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا رہا، ملازمت چھوڑ دوں گا تو بھوکا مروں گا۔ اگر گریجویٹ یا ایم اے ہوتا تو دوسری بات تھی۔ دراصل بیدی ان دنوں احساس کمتری کا شکار تھا، خود اعتمادی میں اس میں نام کو نہ تھی۔ اکثر وہ اپنے احساس کمتری کا اظہار آنکھیں چھپکا کر یا شانے ہلا کر کیا کرتا تھا۔ ہم میں سے اکثر اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، اور کبھی کبھی اس کو شرارتاً بنایا بھی کرتے تھے۔ بیدی صاحب، اگر آپ نے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی تو آپ کا شمار صفحے اول کے افسانہ نویسوں میں ہوتا۔ ہاں یار، یہ تو کافی حد تک صحیح ہے۔ دراصل حالات ہی ایسے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ بیدی صاحب، آپ کے افسانوں میں ایک چیز بری طرح کھٹکتی ہے، اور وہ ہے رومانیت کا فقدان۔ یار میری زندگی میں تو ایسی ہے، رومانیت کہاں سے آ جاتی؟ بیدی صاحب،
اگر آپ معمولی سوٹ کی بجائے بڑھیا سوٹ پہنتے تو کتنے اچھے لگتے یار. 60 روپے میں بڑھیا سوٹ کس طرح پہن سکتا ہوں؟ بیدی صاحب، آپ کے اسلوب بیان میں انفرادیت ہوتی تو کیا بات تھی یار. مجھے خود اس کمزوری کا احساس ہے، لیکن کیا کروں. اس ضمن میں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ بیدی سے میری ملاقات سر راہ ہوئی. اس وقت بیدی ادب لطیف کا اعزازی مدیر تھا. وہ مجھے ادب لطیف کے دفتر لے گیا اور اپنی کتاب دانا و دام اٹھا کر کہنے لگا، میں آپ کو اپنے 2 افسانے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ سے ایک سوال کروں گا. دونوں افسانے پڑھنے کے بعد اس نے پوچھا، بتائیے ان دونوں میں کون سا افسانہ پسند آیا؟ دونوں. اچھا، پہلے افسانے کا اسلوب بہتر ہے یا دوسرے کا؟ میں اس وقت بیدی کو بنانے کے موڈ میں تھا، اس لیے میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بیدی صاحب اسلوب کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے. دراصل جب تک آپ اسلوب پر جرمن مصنف وان گان زٹوین برگ کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ اسلوب کی پیچیدگیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ میں آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا. بیدی سچ مچ میری باتوں میں آ گیا. اس کے بعد کئی دفعہ اس نے مجھ سے وان گان زٹوین برگ کی کتاب لانے کے لیے کہا، اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اسے ٹالتا رہا. اور پھر ایک دن بیدی نے کسی طرح کے کہنے پر ڈاک خانے کی ملازمت ترک کر دی. اس کے سب دوستوں کو تعجب ہوا، بیدی جیسے کم ہمت شخص نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا. پھر پتہ چلا کہ بیدی آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گیا ہے. ریڈیو میں جانے کے بعد بیدی کی گنا گوں ایڈونچرز کا دور شروع ہوا. وہ لاہور سے دہلی پہنچا، جہاں وہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک معزز عہدے پر تعینات ہوا. جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے مہیشوری فلمز لاہور میں ملازمت کر لی اور فلم کہاں گئے کے مکالمے لکھے. فلم لائن سے دل برداشتہ ہو کر اس نے سنگم پبلشرز نسبت روڈ کی بنیاد رکھی. ان دنوں بیدی ایک ملازمت ترک کر کے دوسری اس طرح کر لیتا جیسے کوئی شخص ایک انگوٹھی اتار کر دوسری پہن لے. آج ریڈیو میں ہے، کل فلم انڈسٹری میں ہے اور پرسوں ناشر بنا بیٹھا ہے. تقسیم ہند کے بعد بیدی لاپتہ ہو گیا اور پھر یکلخت ریڈیو کشمیر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے نمودار ہوا. چند ماہ کے بعد اس نے ریڈیو کی ملازمت ترک کر دی اور بمبئی چلا گیا، جہاں وہ اس وقت سے اب تک ایک کامیاب افسانہ نویس اور مکالمہ نویس کے فرائض انجام دے رہا ہے. میں بیدی کی شخصیت کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے بیدی کی زندگی کے تمام واقعات قلم بند کر دیے. دراصل بیدی کی زندگی کا اس کی شخصیت سے بہت گہرا تعلق ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بیدی کی 2 زندگیاں اور 2 شخصیتیں ہیں. ایک وہ جس کا تعلق اس بیدی سے ہے جو ڈاک خانے میں ملازم ہوا کرتا تھا، اور دوسری وہ جو اس وقت معروض وجود میں آئی معاف کیجیے گا اور دوسری وہ جو اس وقت وجود میں آئی جب بیدی نے چراکار کند عاقل کے مقالے پر عمل کرتے ہوئے ڈاک خانے کی ملازمت ترک کر دی تھی. اس دوسری شخصیت کی نشو و نما زیادہ تر دہلی میں ہوئی. چنانچہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب بیدی دہلی سے لاہور آیا تو ماضی اور حال کے بیدی میں زمین و آسمان کا فرق تھا. اب وہ بڑے بڑوں کے کان کاٹتا تھا، دلچسپ چوٹیں کرتا تھا، چست فقرے کستا تھا، اور اس کے دوست کی باتیں سن کر دل ہی دل میں حیران ہوتے تھے کہ بات تک کرنی نہ آتی تھی انہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. بیگی بلی اب مرکھنی گائے میں تبدیل ہو چکی تھی. احساس کمتری کی جگہ خود اعتمادی نے لے لی تھی. اب بیدی سے بات کرتے ڈر لگتا تھا. اگر ذرا کہیں لغزش ہوئی تو بیدی کبھی معاف نہیں کرے گا. اپنی گفتگو میں وہ مباحثہ
چیخوف، ایلیا، اس انداز میں ان کا ذکر کرتا ہے جس کے اس کے سب سے بڑے اچھے ذاتی تعلقات ہوں۔ ان دنوں اس کا محبوب شغل ان سب دوستوں سے انتقام لینا تھا جو اسے کبھی شرارتاً بنایا کرتے تھے۔ کسی نے کنہیا لال کپور کا ذکر کیا، بیدی نے جھٹ بھپتی کسی۔ کپور کے متعلق ہی کسی نے کہا ہے، کپور رے کپور تیری کون سی کلسی تھی؟ کسی نے ایک مشہور ادیب کی بات چھیڑی، بیدی نے برجستہ کہا، ہاں اس بیچارے نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے لیکن ابھی تک بات نہیں بنی۔ کسی اور نے کہا، فلاں شخص بڑا اچھا افسانہ لکھتا ہے۔ بیدی نے تبصرہ کیا، اس کا افسانہ واقعی اچھا کہلاتا اگر اس سے پیشتر وہی افسانہ موپاسا نے نہ لکھا ہوتا۔ بیدی کی غیر معمولی ذہانت کے جوہر اسی زمانے میں کھلے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک بار اس نے مجھ پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، کپور صاحب کارٹون اور کیریکیچر میں کیا فرق ہے؟ مثال دے کر واضح کیجیے۔ میں نے مذاقاً کہا، بیدی صاحب میں قدرت کا سب سے بڑا کارٹون ہوں اور آپ آج سے چند سال پہلے قدرت کے سب سے بڑے کیریکیچر تھے۔ ہنس کر کہنے لگا، پہلی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن دوسری میل نظر ہے۔ ایک بار اس نے میرے ہاتھ میں فرہنگ عامرہ کا نسخہ دیکھ کر کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطالعے کے بعد آپ صحیح اردو لکھنے لگیں گے تو اس خیال کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ کی اردو صحیح اردو تو کجا صحیح پنجابی بھی نہیں ہوتی۔ سب سے دلچسپ چوٹ اس نے ایک دفعہ ایک پرائیویٹ محفل میں کی۔ کسی نے پطرس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کاش وہ پطرس کے مضامین کے بعد لکھنا ترک نہ کر دیتے۔ بیدی نے نہایت معصوم بن کر کہا، میں پطرس کی دیانتداری کا معترف ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ پطرس کے مضامین میں ایسی یا اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ پطرس کے مضامین جیسی یا اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ سکے گا، چنانچہ اس نے لکھنا ترک کر دیا۔ کنہیا لال کپور کی طرح نہیں کہ ڈھیڑ بن کر لکھے چلا جاتا ہے، حالانکہ تمام سمجھدار لوگ اس سے عاجز آ چکے۔ فطرتاً بیدی بڑا حساس واقع ہوا ہے، اسے ہر ستم زدہ سے آنے واحد میں ہمدردی یا محبت ہو جاتی ہے۔ وہ شخص دیویندر ستیارتھی ہو، زمانے ماضی کا دیویندر ستیارتھی، رامانند ساگر ہو، سن 42 کا رامانند ساگر، بلونت سنگھ ہو یا بلونت گارگی، پنجابی ڈرامہ نویس، بیدی اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اس فراخ دلی سے تیار ہو جاتا ہے جیسے وہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے مدت سے چشم برا تھا۔ وہ اپنا بیش قیمت وقت ان کی دلجوئی اور خاطرداری میں صرف کر کے ایک عجیب روحانی مسرت محسوس کرتا ہے۔ گرتے ہوئوں کو تھام لینا اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ مہمان نوازی میں اس کا مقابلہ کوئی عربی یا نجمی کر سکتا ہے۔ معمولی سے معمولی واقف کار اس سے ملنے آئے تو کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بیدی محسوس کر رہا ہو کہ بن گیا گھر میرا خیام کا گھر آج کی رات۔ لطیفہ گوئی اور بزدہ سنجی سے بیدی کو والہانہ ان سے، خاص کر جب وہ اپیندر ناتھ اشٹ سے ملتا ہے تو سب سے پہلی فرمائش یہ کرتا ہے، کوئی نیا چٹکلا سناؤ۔ اشک کی عادت ہے چٹکلا سنانے کے فوراً بعد ایک فلک شگاف قہقہا بلند کرے گا اور بیدی چٹکلے پر ہنسنے کے بجائے اشک پر ہنسنا شروع کر دے گا۔ بیدی کی شروع سے خواہش رہی ہے کہ اس کا نام ایک ہی سانس میں کرشن چندر کے ساتھ لیا جائے۔ شروع میں جب نقادوں نے کرشن چندر کے نام کو بہت اچھالا اور بیدی کی طرف کم توجہ دی تو اسے نقادوں کی ذہانت پر شک ہونے لگا۔
لیکن کچھ عرصے بعد جبکہ ہر دم معاف کریے گا لیکن کچھ عرصے بعد جب ہر کسی نے بیدی کا لوہا مان لیا تو اسے اطمینان ہوا۔ کرشن چندر غالباً بیدی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مداح ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نئے زاویے کی جلد 2 میں انہوں نے بیدی کا افسانہ گرہن سر فہرست رکھا تھا۔ اس وقت بعض لوگوں نے جو بیدی سے جلتے تھے اعتراض کیا، بیدی کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کرشن چندر نے ان لوگوں سے کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئے زاویے میں اس افسانے کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی یہ ایک نمائندہ اور جاندار مجموعہ ہوتا۔ بیدی اس وقت تک ترقی پسند تھا جب لوگ ترقی پسندی کا مفہوم بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ خود نچلے طبقے میں پیدا ہوا اور اسے اس طبقے سے محض ہمدردی ہی نہیں بلکہ عشق ہے۔ اس نے ہمیشہ اس طبقے کی نمائندگی کی ہے اور اس کامیابی سے کی ہے کہ آنے والے دور میں اگر بیدی کو ہندوستان کا گورکی سمجھ لیا جائے تو بہت کم لوگوں کو تعجب ہوگا۔ چھٹپنے میں بیدی نے حالی کا مشہور شعر سنا تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اسی وقت سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر انسان ہونے کی کوشش کرے گا۔ آج جبکہ وہ زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا ہے، وہ فخر سے کہہ سکتا ہے، انسان بننے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اس سے میں نے کبھی گریز نہیں کیا۔ چاہے میں مکمل انسان ہوں یا نہیں، اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنی انسانیت مجھ میں ہے اس سے زیادہ بہت کم ادبا میں ہوگی۔ میری آواز میں تھوڑی لکنت آ رہی ہے اور یہ حالیہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ ایک بار پھر سے پوری طرح صحت یاب ہو جاؤں اور اپنے مالک کے پاس جانے سے پہلے جتنا ممکن ہو اتنا اردو ادب کا خزانہ یہاں ڈاکیومنٹ کر پاؤں۔ بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، پھر آؤں گا۔